पाक अफगान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में धरना जारी है। सरकार को 8 जुलाई की डेडलाइन दी गई है, जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है उस पे अमल दरामद करने के लिए। उसके बाद वो लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस पे नाज़रीन खुल के बात करते हैं। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिबजादा सलील। आज 6 जुलाई 2026 पीर का दिन है। पाक अफगान कशीदगी और कश्मीर के हालात पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी जो है वो जारी है और सब जानते हैं कि ये कशीदगी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान में इस टाइम पे इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी पाकिस्तान में जो हो रही है, जो अमन व अमान की सूरत हाल पाकिस्तान में इस टाइम पे ख़राब है, उसको लेके जो पाकिस्तान के पास एविडेंस है, जो पाकिस्तान के पास सबूत है, जो अफ़गान तालिबान को, अफ़गान गवर्नमेंट को कई बार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको फ़राहम की और उन सबूतों के बिना पे वो कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि अनऑफिशियली तौर पे अफ़गान गवर्नमेंट जो है, जो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट है, वो ये तस्लीम करते हैं कि यहाँ पे हैं, मगर ये हमारे आने से पहले थे। अशरफ गनी के दौर में पहले भी ये पाकिस्तान के जो मुसल्ला लोग हैं, जो टीटीपी हैं, वो यहाँ पे मौजूद थी, जो अस्करियत पसंद है, और ये हमने इनको पनाह नहीं दी। हालांकि 2021 में जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो अशरफ गनी ने लोगों को, जो एहलकारों को, टीटीपी के अस्करियत पसंद कमांडरों को जेल में बंद किया हुआ था, उनको भी छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया। और जो पहले से मौजूद थे उनके सर पे तो इनके हाथ थे, नज़रियात एक हैं, सोच एक है। इन्हीं को देखते हुए उन्होंने ये तंजीमें बनाई हैं अपनी, और इनके साथ एक साथ जो है अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में ये लड़ते रहें। अब इनके साथ इनके वायदे हैं, इनके मुआहदे हैं। और दूसरी बड़ी बात, इन्होंने बैत जो की है वो मौजूदा अफ़गान गवर्नमेंट जो है, उनके जो अमीरुल मोमिनीन है हैबतुल्लाह खुनज़ादा, उनसे बैत की है। उनके बैत के नीचे हैं, वहाँ से ऑर्डर्स आएंगे तो ये सारी जो इंतहा पसंदी पाकिस्तान में हो रही है वो ख़त्म होगी। मगर वहाँ से ऑफिशियली तौर पे, मुकम्मल तौर पे सख्ती से नहीं कहा जा रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल CDF जो है आसिम मुनीर, उन्होंने इनको ओपनली कहा भी था, जो लास्ट पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम था, एक ओपन पैगाम था कि आपने इन इंतहा पसंदों को चूज़ करना है या पाकिस्तान को। उन्होंने फिर उनको चूज़ कर लिया और तब से ये इख्तिलाफ थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने कुनड़ में, पख्तिया में और पख्तिका में जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की, उसमें 36 से 38 के करीब अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान ने टारगेट करके जो है वो हलाक किया। जबकि उनका मौक़िफ़ था कि यहाँ पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो उनके तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि ख़वातीन और बच्चे इसमें शहीद हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान का कहना था कि हमने टारगेटेड कार्रवाई की है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ थी, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी मालूमात की बिना पे उनको निशाना बनाया था। अब उसके बाद ये वाक़या जो आ गया नंगरहार में, जो बाज़ार ज़ख़ा खेल ज़िला खैबर में कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। और ये ख़बरें जो आई हैं नाज़रीन, अब तक ये अफ़गान गवर्नमेंट या पाकिस्तान की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया जा रहा, मगर ये ख़बरें जो है अब मीडिया पर भी आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब आगे जाके वहाँ से डिटेल मज़ीद आएंगी, उसकी मज़ीद तफसील आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो कशीदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कह दिया कि वो जो पाकिस्तान 2014 में, मैं बात करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, 2014 में पाकिस्तान के ज़्यादा अस्करियत पसंद जो है वो अफ़गानिस्तान गए थे। जो पाकिस्तान ने ज़रब अज़ब का ऑपरेशन किया था, उस दौरान हमारी कुछ नहलियाँ कि हमने हज़ारों की तादाद में अपने लोगों को कैसे ये अफ़गानिस्तान छोड़ा कि वो ख़ुद जाएं और अपनी मर्ज़ी से जाएं। हमें यह लग रहा था कि ये वहाँ पे जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। अब 2014 में गए हैं, तकरीबन 10-12 साल हो गए। उनके साथ उस टाइम पे 8-10 साल के, 12 साल के बच्चे भी थे। हज़ारों की तादाद में थे, जो एक फ़िगर कंफर्म है नहीं, मगर 10,000 से ज़ायद थे।
اب اتنی تعداد میں ایک فیملی کے ساتھ 5 6 بچے ہونا، اس میں 8 10 سال 12 سال کے بچے ہونا، اور 12 سال بعد وہ بچے جو ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں ابھی ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب وہ جو ہیں وہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب یہاں پہ پاکستان نے آپریشن کیا تو طالبان تھے، پاکستان کی ٹی ٹی پی تھے، ان سے ریلیٹڈ لوگ جو تھے وہی پاکستان چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم نے بھی اس ٹائم پہ زیادہ غور نہیں کیا، وہ آج ہمارے لیے مشکلات زیادہ کھڑی کر رہے ہیں۔ دوسرا، افغان طالبان کی گورنمنٹ پہ پاکستان نے ٹرسٹ کیا۔ پاکستان کو لگ رہا تھا کہ اشرف غنی حامد کرزئی سے بہتر ہوں گے۔ بہرحال وہ ہمارا ایک جوا تھا جو ہم نے کھیلا، جس میں ہم ناکام رہے۔ زیادہ خرچہ ان پہ کیا۔ سب سے زیادہ مذمت انڈین گورنمنٹ نے کی تھی کہ طالبان افغانستان میں کیسے انہوں نے فتح حاصل کی اور ان کی حکومت کو نہیں مان رہے تھے۔ آج حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، آج افغانستان مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان اس کے مخالف ہے۔ یہ چلتا رہے گا۔ یہ 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان کی ایک بھی گورنمنٹ نے اس انتہا پسندی کو، شدت پسندی کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ تقریباً 2007 سے لے کے اب 19-20 سال ہو گئے کہ چل رہا ہے۔ 2003 میں تو وہ کارروائیاں کر رہے تھے افغانستان کے اندر، مگر ان کی تنظیم نہیں تھی۔ 2007 میں تنظیم بنائی، 2008 میں سامنے آئے۔ اب تو ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، ان کے پاس ڈرون، کوارڈ کاپٹر، یہ ان کے پاس ہوتا ہے، جو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ خود کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ ساری جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ملتی ہے۔ تو پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ بارڈر ہی بن رہا ہے، جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس پہ ہمارے اب تک 1000 سے زائد چوکیاں ہماری ہیں۔ مگر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بعض جگہ پہ ایسے دشوار گزار راستے ہیں پہاڑوں میں، جہاں پہ چوکی آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ چوکی کے لیے آپ کو پھر زمینی راستہ چاہیے، اور وہاں پہ آپ کا پیدل راستہ چاہیے، گاڑی کا راستہ چاہیے۔ مگر وہ راستے وہاں پہ نہیں ہے، دشوار گزار ہے، جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب ان ایریاز میں، انہی پہاڑی ایریاز میں یہ کارروائیاں جو ہے یہ مسلسل اس میں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہیں سے یہی روٹ استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، دراندازی کی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جو اگر سچ بات ہوتی ہے تو وہ ساری پروفائلنگ کی گئی ہے۔ 16,000 عسکریت پسند خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، جن کی نشاندہی کی ہے۔ سہولت کاروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بہت سی سہولت کار بھی یہاں پہ ہیں۔ تو ہمارے اپنے صوبے میں، پاکستان کے اندر ہی ان کے ٹھکانے موجود ہیں، اس سائڈ پہ، اس پار اس سے بڑی تعداد میں، اور یہاں پہ جو ہے ان کو کنٹرول کرنے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کمانڈرز ان مختلف تنظیموں کے موجود ہیں، جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ مگر اب تک ہم ان کا کوئی ایک حل نہیں نکال سکے۔ 2014 میں جب ہم نے ضرب ادب کا آپریشن کیا، اپنے قبائل لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ بے گھر کیا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی، ان کے شناختی کارڈ چیک کرتے رہے، مطلب ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس وجہ سے ماحول اور بھی خراب ہوا ہے۔ جب آپ اپنے لوگوں کو بے گھر کرتے ہو، واپس ان کو بلاتے ہو، ان کی پھر رجسٹریشن کراتے ہو، ان کے پھر شناختی کارڈ چیک کرتے ہو، ان کو وہ مالی مدد جو ان کا نقصان ہوا ہے، جو ان کے دکانیں تھی، جو ان کی پراپرٹی تھی، جو ان کے گھر تھے، جو ان کے فصلیں تھیں، آپ اس کا بھی ان کو پراپر معاوضہ نہیں دے سکے، اور نہ ہی وہاں پہ روزگار فراہم کر سکے، نہ وہاں پہ تعلیم کی ایکٹیویٹیز آپ فراہم کر سکے، نہ وہاں پہ آپ کھیل کود کے میدان فراہم کر سکے۔ تو پسماندہ علاقے ہیں، بارڈر کے ساتھ زیادہ علاقے لگے ہیں۔ کرم ہو گیا، خیبر ہو گیا، محمد ہو گیا، شمالی جنوبی وزیرستان ہو گیا، باجوڑ ہو گیا، یہ انتہائی غلیظ علاقے ہیں اور بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کی پھر ذہن سازی ہوتی ہے اور معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، لوگ پھر وہاں پہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی سرکاروں نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو اس ٹائم پہ موجود تھے، کوئی بڑا اس میں اہم رول نہیں پلے کیا کہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ ختم کر دیا۔ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ہماری اتنی بڑی فورس، ہم اتنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اتنے بڑے آپریشن کر رہے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، اس کے باوجود یہ کیوں نہیں ہو پا رہا۔ اس میں چند ناظرین اہم چیزیں بھی ہیں، جو ایک تو ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے اور وفاقی گورنمنٹ ہے، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے۔
دوسرا بڑا فیکٹر افغانستان کی حکومت کا ہے. ہماری بارڈر پہ 2017 میں ہم نے فینسنگ شروع کی ہے اور 2022 میں ہم نے کمپلیٹ کی ہے. وہاں پہ 40-45 سال حالات خراب رہے مگر ہماری چار دیواری نہیں تھی. جب آپ کی گھر کی چار دیواری نہیں ہوگی پھر یہ حالات تو ہوں گے. پھر یہ 2-4-6 سال میں تو ختم نہیں ہو سکتے. آپ نے سالوں سال سمگلنگ اوپن رکھی, جو منشیات تھی وہ یہاں سے اوپن جا رہی آ رہی, اسلحہ اوپنلی آنا جانا, ان لوگوں کا اوپنلی آنا جانا, ان لوگوں کی رشتہ داریاں دونوں سائڈ پہ گھر آنا جانا, تو بہت سی وجوہات اس میں ہیں. بہرحال اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. وقت بدل چکا ہے. آگے جتنا ماڈرن مزید ہوگا دور اتنا ہی ہمیں نقصان ہوگا. ان کے پاس جدید اسلحہ آئے گا, پھر معاملات مزید خراب ہوں گے. پاکستان کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے. جو ان کا مرکز ہے افغانستان ہے, ان کا فضائی کنٹرول پاکستان کے ہاتھ میں ہے, ان کا دفاعی نظام ہے نہیں. تو اگر وہاں پہ ہمارے ٹھکانے موجود ہیں جو ہماری سرکار کہہ رہی ہے, تو ان ٹھکانوں کو ہم ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگلی ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. فی الحال کشمیر پہ ناظرین بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر میں کل 5 جولائی کو اتوار کا دن تھا. انہوں نے اعلان کیا تھا, جگہ جگہ پہ احتجاج ہوا, مظاہرے ہوئے. پہلے تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ لوگ نکلے ہیں ان کے حق میں. ہم دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. اتوار کا دن تھا, دکانیں بند تھیں, مارکیٹیں بند تھیں, مگر اتوار سے ہٹ کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مارکیٹیں دکانیں 60-70% بند تھیں. تو ان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ ہیں, وہ بار بار دکھا رہے ہیں. ان کا طریقہ کار غلط ہے, ان کے بتانے کا انداز غلط ہے. یہ بیٹھے ہیں, جس طریقے سے بیٹھے ہیں, دھرنے کا ایک سسٹم ہم نے پاکستان میں شروع کر دیا ہے. 15-20 ہزار لوگ لے کے آؤ 47-50 لاکھ کی آبادی میں, یا پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 1-1.5 لاکھ لوگ لے کے آؤ, 50 ہزار لوگ لے کے آؤ, بیٹھ جاؤ, سرکار کو تبدیل کرو اور سرکار سے زبردستی اپنے مطالبات منواؤ. تو ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے, احتجاج کریں, مطالبات ریکارڈ کریں, صبح آئیں شام کو واپس جائیں, معاملات کو ختم کریں, پھر ٹائم دیں, پھر الٹیمیٹم دیں, پھر ڈیڈ لائن دیں, اس کے بعد پھر مظاہرہ کریں, پھر واپس جائیں, پھر سرکار سے بات کریں. اگر سرکار آپ سے بات کر رہی ہے اور آپ, جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس انداز میں کمیٹی میں وفاقی وزراء اور سیکیورٹی فورسز سے بات چیت کر رہی تھی, ان کا انداز اور طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا, دھمکیوں کا انداز تھا. تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا جو انہوں نے استعمال کیا, اور اب بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال کل ڈڈیال میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بیچ میں شہید ہوا. ایک انسپیکٹر کو انہوں نے الغمار بنایا تھا. پھر اس کا کہنا ہے, جو وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں, کہ ان پہ پھر فائرنگ بھی کی ان مظاہرین کی طرف سے, اور مار پیٹ بھی ہوئی جس سے وہ زخمی ہوئے ہیں. مگر ایک شخص بیچ میں شہید ہو چکا ہے, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کال پہ جو لوگ نکلے تھے. تو معصوم لوگ ہیں, مطلب مظاہرے کے لیے نکلے ہیں لوگ, تو ہیں معصوم نہ, مطالبات کے لیے نکلے ہیں. اور وہ مطالبات جس انداز میں ہم نے پچھلی گورنمنٹوں میں 3 بار ان کے کمپلیٹ کیے ہیں. جب میں مظاہرہ کرتا ہوں, اپنے ساتھ بندے لے کے آتا ہوں اور مظاہرہ کرتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور مظاہرے کے دوران آپ میرے سارے مطالبات مان لیتے ہو. 1 سال بعد میں پھر مظاہرہ کرتا ہوں, میرے نئے مطالبات ہوتے ہیں, وہ بھی آپ مان لیتے ہو. تیسری بار میں پھر آتا ہوں, آپ میرے مطالبات مان لیتے ہو. چوتھی بار ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے میرے مطالبات ماننے ہیں, میں سخت مطالبات میں بیچ میں ڈالوں گا, آپ نے ماننے ہیں. میں پھر آ گیا مطالبات لے کے, آپ نے مانے, مگر آپ نے ٹائم دیا, پھر ٹائم گزر گیا, دوبارہ میں آ گیا ہوں کہ آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی, آپ نے میرا کام نہیں کیا. تو حکومت اس سے مکر گئی. بیٹھے تھے یہ, حکومت نے ساری باتیں مانی تھی, مگر یہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پڑھے لکھے لوگ ہو یار, آپ ہی کی سپریم کورٹ جو آزاد جموں کشمیر میں ہے, ان کا آرڈر ہے کہ یہ دیکھو, یہ قانونی انتظامی معاملات ایک قلم سے نہیں ہو سکتے, اس کے لیے آپ کو آئین میں ترامیم کرنی پڑیں گی, آپ کو آئین بدلنا پڑے گا, اور آئین جب بدلتا ہے اس کے لیے آپ کو اسمبلی میں جانا پڑتا ہے. تو آپ کی اسمبلی میں نمائندگی ہے نہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, الیکشن لڑے, کنٹیسٹ کریں, ابھی بھی ٹائم ہے. کل سے یہ لگے ہیں مسلسل کے انتخابات کا بائیکاٹ, یا انتخابات نہیں مانتے. آگے ناظرین حالات خراب ہوں گے. جس طرح 2 رہنماؤں کو, نون لیگ کے جو شاہ غلام قادر ہے اور راجہ حیدر فاروق کی جو ایک ویڈیو آئی ہے, جو کنفرم نہیں ہے مگر ایک ویڈیو آئی ہے, کہ ان کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہوا ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ
ان پہ جو ہے وہ حملے کیے ہیں. تو کمپین کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا, اسپیشلی مسلم لیگ نون کے لیے. پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے, مگر وہ بھی عوام کو وہاں پہ قبول نہیں ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جو سردار امان کی باتیں ہیں وہ حیران کن ہے. وہ دل دکھتا ہے جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جو مطالبات آٹا, چینی اور دال کے تھے وہ اب بن گئے ہیں سیاسی معاملات اور ریاست کے خلاف. اس سے معاملات مزید بگڑیں. کسی نہ کسی سٹیج پہ سرکار کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا یا آپریشن کرنا پڑے گا, کوئی اور راستہ تو نہیں ہے. تو سرکار ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی, مطلب کہ حکومت آپریشن کی تیاری کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ جو 8 جولائی کا ٹائم انہوں نے دیا ہے اس میں دیکھتے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو کشمیری بھائیوں سے کہ یار یہ تربیلا ڈیم سے بجلی, خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ پانی سے بجلی سب سے سستی بجلی بنا کے سرکار کو دے رہے ہیں, مگر وہی خیبر پختونخوا کے لوگ جو کم استعمال کرتے ہیں اور اپنے ملک وفاق کو زیادہ دے رہے ہیں, مگر بل ان پہ وہی جو پاکستان میں پنجاب میں آ رہا ہے وہ خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے. جو گیس پنجاب سے نکل رہی ہے, خیبر پختونخوا سے نکل رہی ہے, سندھ سے نکل رہی ہے, سب کا ایک جیسے ٹیرف اور بل وغیرہ ہے. آپ ہمارے لیے یار کتنے ہم نے آپ کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ جو آپ 3 روپے کا یونٹ لے رہے ہو, یہ جو آپ 6 روپے کا ہائیسٹ ٹیرف لے رہے ہو, یہ ہم لوگ سے پیسے نکلتے ہیں. آپ کو انسینٹیوز کی مد میں, آپ کو ریلیف کی مد میں, سبسڈی کی مد میں آپ کو دیا جاتا ہے. سوری میرے منہ سے انسینٹیو نکل گیا. سبسڈی کی مد میں آپ کو دیا جاتا ہے. آپ اس پہ بھی خوش نہیں ہو. میں تو حیران ہوں. 1000 یونٹ اگر آپ خرچ کرتے ہو اور اس کا ہائیسٹ ٹیرف آپ کا 6 روپے ہے تو آپ کا 6000 کا بل ہے. وہی اگر میں خرچ کرتا ہوں تو میرا 90,000 بل ہے 1000 یونٹ کا. یہ ہو کیا رہا ہے آپ کو؟ وہی آٹا جو آپ استعمال کرتے ہو وہ اب 40 کلو کا تھیلا جو ہے من ہو گیا ہے, وہ تقریباً آپ لیتے ہو 2100 کا. وہ میں یہاں پہ پنڈی میں اور پختونخوا میں اور پنجاب میں وہ میں لیتا ہوں. آج کل ریٹ جو ہے وہ 3000 ہے. 6000 کا میں لے رہا ہوں, 3000 20 کلو کا. آپ 40 کلو لے رہے ہو 2100 کا اور میں لے رہا ہوں 6000 کا. پھر بھی آپ مانگ رہے ہو کہ ہمیں اور بھی سستا کیا جائے. آپ کو اور کیا دیا جائے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. منگلا ڈیم میں آپ کے لاکھوں لوگوں کو باہر بھیجا گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس آزاد کشمیر میں. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش ہے. تو یار تھوڑا آپ لوگ بھی سمجھو. آپ کے لیے ہی پاکستان قربانیاں دے رہا ہے. 78 سال سے آپ ہی لوگوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اس سائڈ پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے لڑا جا رہا ہے. پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, آپ جس انداز میں سردار امان بات کرتا ہے, جس لہجے میں بات کرتا ہے, جو طریقہ استعمال کرتا ہے, تو اس کو لگ رہا ہے کہ بس یہی دھرنا ہے اور یہ قیامت تک بیٹھا رہے گا. بھائی ایسا نہیں ہے. خواتین بچے ہیں اس لیے زیادہ بڑا ایکشن نہیں ہو رہا. آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے حالات بدلیں گے. آپ جو نعرے لگا رہے ہو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر حیران کن طور پہ اگر آپ کا بل 3-6 روپے نہیں ہوتا اور ہمارے جتنا ہوتا, واللہ پھر بھی ہم بات کرتے کہ یار نہیں یار ان کو خصوصی رعایت دو, ان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ ناراض ہیں تو ان کا ہم کا اگر 70 روپے یونٹ ہے تو ان کا یار 30 روپے کر دو. اب 3 روپے ہے. اب 3 روپے پہ ہم کیا کریں, کیا بات کریں کہ 3 روپے کا یار حیران کن ہے. اللہ خیر کرے. ناظرین مزید خبریں آتی ہیں. کمپین وہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. الیکشن 27 کو ہیں. الیکشن اگر پوسٹ پونڈ ہوتے ہیں میرے خیال میں سرکار اگر کرے تو اچھی بات ہوگی. مذاکرات کو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی الیکشن کے خلاف ہے. تحریک انصاف نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے. آگے کمپین بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے. دشمن کی بھی نظر ہے. کل بھی کپواڑہ سے جو ہے وہ پاکستانی علاقوں پہ فائرنگ کی گئی ہے. پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے. دونوں سائڈ سے ہوا ہے. تو حالات اس پہ ان کی بھی نظر ہے اور ان کی سوشل میڈیا پہ مکمل اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے ساری خبریں اپنی چھوڑ دی ہیں. آپ آزاد کشمیر کی خبروں کو وہ زیادہ لائیو دکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں. ہر صحافی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں لگا ہوا ہے جیسے یہ کوئی آزادی مانگ رہے ہو. بھائی آٹا چین کے لیے نکلے تھے اور بیچ میں کچھ اور مطالبات کر رہے ہیں, مگر وہ مطالبات بھی کچھ ایسے نہیں ہیں کہ بس پاکستان فوری طور پہ یہاں سے نکل جائے. ایک آدھ بندے کی بات ہے وہ بھی حل کر لیا جائے گا. مزید خبریں آتی ہیں. ناظرین سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.